चीफ साहब, आर्मी की वर्दी में डाका पड़ा है हमारे वोट पे। आर्मी की वर्दी पे मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर इन जनरल। आपको वर्दी की लाज रखनी है, इनसे वर्दी निकलवा दो। बिल्कुल दे मस्ट बी सैक्ड आउट फ्रॉम द आर्मी। बिल्कुल निकाल देना चाहिए आर्मी से। 70 अरब रुपए बलूचिस्तान से लोगों से लिए गए हैं, 70 अरब रुपए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महमूद खान अचकज़ई ने बिल्कुल बहुत ही क्लैरिटी से बात की है, बहुत फसाहत से उन्होंने बताया है, उन्होंने रैंक्स तक बताए हैं और उन्होंने रकम भी बताई है। और ये कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों के लिए बता दूं कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं ये क्या बात कर रहे हैं, कौन से 70 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें। और ना सिर्फ महमूद खान अचकज़ई बल्कि माजी में एमल वली भी इसी नौयत की बात कर चुके हैं। इन तमाम बातों की तफसील आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी हाँ, महमूद खान अचकज़ई बात कर रहे थे उस बदकिस्मत दिन की जो कि आज से ठीक 2 बरस कबल, यानी कि 9 फरवरी 2024। आप सोच रहे होंगे इंतखाबात तो 8 फरवरी को हुए, तो बात दुरुस्त है, लेकिन बकौल हामिद मीर नमरूद लीग को 9 फरवरी को ज्यादा वोट पड़े 8 फरवरी के मुकाबले में, क्योंकि तमाम तर जो डकैती हुई है, जिस डकैती की बात महमूद खान अचकज़ई अभी कर रहे थे, वो 9 फरवरी को हुई। और ये जिन पैसों का जिक्र कर रहे थे वो वहां के लोगों से, जो कैंडिडेट्स थे, उनसे पैसे तलब किए गए। और महमूद खान अचकज़ई ने बाकायदा रैंक्स बताए कि मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, इस लेवल के, इन रैंक्स के लोग थे जो यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने लोगों से पैसे तलब किए। ये इल्ज़ाम है महमूद खान अचकज़ई का और इन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल इसी नौयत का इल्ज़ाम एमल वली खान भी पहले लगा चुके हैं और उन्होंने तो ये तक कहा था कि मैं आपको उन लोगों के पास लेकर जा सकता हूं, मैं उन लोगों से आपको मिलवा सकता हूं जिनसे पैसे मांगे गए, और किसने पैसे मांगे ये भी उन्होंने बताया। और उनका ये कहना है कि ये सर्विंग फौजी थे, इसीलिए महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि उन लोगों के यूनिफॉर्म उतरवाइए, उनकी वर्दियां उतरवाइए, यानी उन्हें फौज से फारिग कीजिए बॉस। ये मुतालबा है महमूद खान अचकज़ई का। और उन्होंने बाकायदा बिग बॉस को मुखातिब करके कहा कि आपका ये काम है कि आप इन लोगों को फौज से निकालें, क्योंकि इन्होंने डाका डाला है अवाम के वोटों पर। यह बात 100% दुरुस्त है कि 8 फरवरी 2024 को लोगों ने वोट पीटीआई को दिया था, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था। देखिए, वोट अमानत होती है, ये कोई मजाक नहीं है। ये खयानत की गई, इतनी बड़ी खयानत की गई, एक वोट की खयानत भी गलत है, लेकिन इस दफा तो एक वोट भी दुरुस्त तरीके से आपने जाने नहीं दिया, तमाम के तमाम वोटों में खयानत कर दी और उसका खमियाजा कौम को भुगतना पड़ रहा है। क्या कर लिया आपने इन 2 बरसों में, या उससे पहले के जो 1.5 बरस थे जब आपने इमरान खान को हटाया? क्या आपने मईशत संभाल ली? एब्सोल्युटली नॉट। क्या आपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर लिया? एब्सोल्युटली नॉट। क्या मुल्क में लोगों को शख्सी आज़ादियां मिल गई? एब्सोल्युटली नॉट। क्या पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बैरून मुल्क में बेहतर हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। आज भी पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से तीसरे, सिर्फ 3 ममालिक हैं जो पाकिस्तान से नीचे हैं, और वो ममालिक कौन है? अफगानिस्तान, इराक और सीरिया। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। फिर क्या किसी भी तरह से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम बेहतर हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। लोगों को इंसाफ मिल रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या काश्तकार पाकिस्तान के खुशहाल हुए? एब्सोल्युटली नॉट। क्या पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट खुशहाल हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। आज ही की खबर है कि लाखों की तादाद में काश्तकार जो हैं उन्होंने तौबा कर ली है कि वो अब आइंदा इस पेशे से वाबस्ता नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। हजारों की तादाद में इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हुए हैं। फैसलाबाद की सिर्फ अगर हम बात करें तो सैकड़ों यूनिट्स वहां पर बंद हुए। क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या पाकिस्तान में लोगों की जेब में आज उससे ज्यादा पैसे हैं जो कि आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले थे? एब्सोल्युटली नॉट। क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ी है? एब्सोल्युटली नॉट। कोई एक इंडिकेटर आप मुझे बता दीजिए जो आपने अकम्प्लिश कर लिया हो जब आपने इतनी बड़ी डकैती की वारदात की थी बकौल महमूद खान अचकज़ई के 8 फरवरी 2024 को। और उससे भी अगर आप 1.5 साल पीछे चले जाइए, जो नदीम अंजुम और बाजवा ने मिल के इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, तब से लेकर
آج کی تاریخ تک آپ بتا دیجئے کہ آپ نے کیا اکمپلش کیا ہے، سوائے اس کے کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف سے چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے، فیلڈ مارشل کا اضافی عہدہ آپ کے پاس آ گیا۔ اس کے علاوہ ایک عام آدمی کے لیے بتائیے کیا ہوا؟ وہ 10 کروڑ لوگ پاکستان میں جنہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا، کیا ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے؟ اگر ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے تو پھر یہ سسٹم کسی بھی طرح سے مبارکباد کا مستحق ہو سکتا ہے، اگر ان میں اضافہ ہوا ہے تو نہیں۔ کیا اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی ایک چیف منسٹر کو ایئر فورس کا جہاز دیا گیا ہو کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈز بانٹنے جائے، اپنے خاندان کو ویکیشن پر لے کر جاپان جائے، سنگاپور جائے، تھائی لینڈ جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ تباہی اور بربادی آئی ہے پچھلے 3 سے 4 سال کے عرصے میں۔ عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، عام آدمی آج بھی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ اس لیے محمود خان اچکزئی نے جو کہا، جو لوگ اس میں شامل تھے، یقیناً ان کی جواب دہی ہونی چاہیے، اور ویڈیوز موجود ہیں، یونیفارم میں لوگ بیلٹ باکسز اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اسی دوران لاہور میں اسما جہانگیر کانفرنس، آپ کو پتہ ہے وہ ہوتی ہے اسما جہانگیر کے انتقال کے بعد، اور اس میں مختلف لوگ آ کے خطاب کرتے ہیں۔ اس دفعہ کی جو اسما جہانگیر کانفرنس تھی، اس میں ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ جو ہیں، رانا ثنا انہیں کہنا چاہیے کیونکہ ظاہر ان کے نام کا آخری حصہ بہت ہی ہمارے لیے ظاہر، ہم اس کو کوئی بے حرمتی اس کی ہرگز نہیں کر سکتے، تو رانا ثنا کو جو ہے وہ تقریباً ان کے منہ پہ جوتا ہی پڑ گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ خطاب کے لیے آئے تو پہلی بات تو لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ یہ سب سے بڑا تماچا ہوتا ہے کسی سپیکر کے منہ پر، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جس وقت وہ اپنی بک بک کر رہے تھے، انتہائی فضول گفتگو فرما رہے تھے، تو لوگوں نے ان کو شٹ اپ کہا، اور بالکل درست کہا۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ یہی آپ کا وہ رویہ ہے کہ جس نے آپ کو جو ہے وہ اس قابل کیا ہے کہ لوگوں کو آپ کے متعلق آپ اسی طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں۔ حال آپ کا یہی ہے کہ آپ بات کرنا جانتے ہیں، سننا نہیں جانتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے واقعات، لوگوں نے باہر جانا شروع کر دیا رانا ثناء اللہ کے ہمیں۔ واقعات میں بے قصور بے گناہ لوگوں کا قتل ہے۔ آپ نے دیکھا کتنا بڑا پنڈال ہے، کتنی ساری چیئرز اس میں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی اگر اتنی ردی برابر بھی کسی انسان کے اندر اگر حمیت ہوتی، غیرت ہوتی، تو وہ شرم سے ڈوب کے مر جاتا۔ اسی وقت کہتا منتظمین سے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کے حاضرین اٹھ کر چلے گئے۔ لیکن ظاہر ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی میں کوئی تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی، حمیت ہوتی، مطلوبہ سہولت نمرود لیگ کو میسر نہیں ہے۔ جی ہاں، نمرود لیگ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، یعنی شرم و حیا، غیرت ان کو بالکل میسر نہیں ہے۔ وہ جو خواجہ بے شرم آصف نے کہا تھا نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، بالکل درست کہا تھا، نہیں ہے، ایبسلیوٹلی زیرو، انڈا، زلچ، ناڈا ہے ہی نہیں، ان کو بالکل بھی نہیں ہے۔ ورنہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ چلا جاتا پوڈیم سے، فوری طور پر اتر جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تضحیق، توہین کیا ہوگی کسی شخص کی کہ وہ جیسے، اور یہ دیکھیے اس وقت یہ گورنمنٹ میں ہے، اس وقت یہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، جو وہاں جو تقریب ہو رہی تھی، اس ایونٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے، جنہوں نے بائیکاٹ کیا، جو اٹھ کے گئے، ان کے علم میں ہے کہ ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے۔ لوگوں کے گھروں سے جا کر ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس مکروہ شخص کی بکواس سننے کو پر انہوں نے اٹھ کے جانے کو ترجیح دی، انہوں نے وہ خطرہ مول لینے کو ترجیح دی جو کہ ان کو درپیش تھا۔ اس مکروہ شخص کی بات سننے سے بہتر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ خیر، پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کی مناسبت سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ 8 فروری یعنی 9 فروری کو پاکستانی کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا۔ ظاہر ہے اس میں مکسڈ ریئیکشن ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہڑتال بہت زیادہ کامیاب رہی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہڑتال مکمل طور پر ناکام رہی۔ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ The reality lies somewhere in between۔ دیکھیے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، جیسے کہ جب سہیل آفریدی دورہ سندھ پہ گئے تھے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ دورہ کتنا کامیاب تھا، انہیں کس قسم کا رسپانس ملا، پوری دنیا نے دیکھا۔ حقیقت کو چھپایا جا ہی نہیں سکتا۔ 8 فروری کو جو کچھ ہوا کسی کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہڑتال کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ کامیاب ہوئی اور نہ ناکام ہوئی۔ اگر ناکام ہوتی تو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر کامیاب ہوتی تو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دونوں صورتوں میں جو ٹروتھ ہے، دیٹ
would have come out no matter what. وہ جو سچائی ہے وہ تو سامنے آ ہی جاتی. اب اس میں جو ورڈکٹ ہے وہ اس لیے پی ٹی آئی کے حق میں جا سکتا ہے کیونکہ جن حالات میں، جن نامساعد حالات میں پی ٹی آئی نے کال دی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کال دی، ان کو اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ابہام پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کو بھی ہوا دینے کی کوشش کی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود لوگوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھ کر اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے حد الامکان کوشش کی کہ اس ہڑتال کو کامیاب بنایا جائے. اس لیے ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہڑتال ناکام ہوئی. ہاں اگر کچھ لوگوں نے بھی اگر بند کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے، کیونکہ اس وقت بھی مکس سگنلز مل رہے ہیں باس. جی ہاں، اور وہ سگنل یہ ہیں کہ عمران خان کی ملاقاتیں جاری ہیں. عمران خان کی ملاقاتیں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، میں 3 دن سے تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے لوگ جیل میں مل رہے ہیں. اب نجم سیٹھی نے بھی اس بات کو کہا، اس بات کی تصدیق کی ہے. ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے میری بات سن کے کہا ہے، وہ تو بہت زیادہ باخبر آدمی ہیں، وہ پاکستان میں ہے، ظاہر ان کے پاس زیادہ بہتر خبریں ہوں گی. انہوں نے کیا کہا ہے، نجم سیٹھی کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے گا. میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں نے جا کے خان کو کنونس کیا اور خان نے کہا اچھا چلو تھوڑی سی نرمی کر دو. لوگوں نے جا کے خان کو ملاقاتیں تو بند ہیں؟ نہیں وہ ہے نا، ہوتی رہتی ہے نا ملاقاتیں. اچھا ہاں وہی ہے نا، فیملی سے اور وکلا سے بند ہے، لیکن ویسے ہو رہی ہے. ایسے تو نہیں نا یہ لوگ. آپ کا خیال ہے یہ آپ ہی اٹھ کے یہ لوگ سارے فیصلے کرتے ہیں؟ نو، یہ خان کی اپروول ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں. ملاقات جو ہوئی ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ آپ جس کی طرف توجہ دلوا رہی ہیں، اچھا یہ اچھا صاحب کا بننا، یہ جو، اور کل بھی آپ جو ہوگا یہاں دیکھ لیجیے گا. 8 فروری میں سمجھتا ہوں کوئی اس میں اگریسو اور اس قسم کی چیز نہیں ہوگی جس کے ساتھ یہ ڈیریل ہو جائے، یہ جو جسے کہتے ہیں نا برف پگھلنا. تو میرا خیال ہے یہ دونوں سائڈز کوشش کر رہی ہیں کہ اچھا چلو تھوڑا سا کم کریں اس چیز کو. اور یہ اس لیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک سائڈ کو یہ احساس ہو گیا کہ جو ہم کرتے رہے اس کے ساتھ کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکلا، ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی کو. دوسری سائڈ کو یہ ہے کہ شاید آگے وقت آ جائے گا، ایسا نہ آئے کہ ہمیں اس وقت نرمی شو کرنی پڑے، اس سے پہلے ہم تھوڑی سی تیاری کر لیں تاکہ اس کو تھوڑا طریقے سے ہینڈل کر لیں. آئی تھنک جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آگے اگلے 3 سے 6 ماہ کے اندر دیر مے بی سم ڈیولپمنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے بھی یہی تجزیہ کیا تھا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹون بہت زیادہ نرم پڑ گیا ہے، اس طرح سے تنقید نہیں ہو رہی. دیکھیے سہیل آفریدی کے سامنے بہت ہی مشکل مرحلہ ہے باس. میرے خدا مجھے طارق کا حوصلہ ہوا تھا، ضرورت آن پڑی ہے کشتیاں جلانے کی. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی. یہ جو اگلا شعر ہے وہ تو میں نے ویسے ہی پڑھ دیا. سہیل آفریدی ہرگز شریک جرم نہیں ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. سہیل آفریدی پر ان اشعار کا جو پہلا والا مصرع ہے وہ منطبق آتا ہے، میرے خدا مجھے طارق کا حوصلہ ہوا تھا، ضرورت آن پڑی ہے کشتیاں جلانے کی. کیا سہیل آفریدی کشتیاں جلا کر نکلیں گے؟ ابھی تک تو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت ہی سمجھداری سے کام لے رہے ہیں، فہم و فراست کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس وقت. ان پر حالانکہ پی ٹی آئی کی کچھ حلقوں کی جانب سے، پی ٹی آئی تو میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں، ان کی طرف سے سہیل آفریدی پر اور خاص کر ان کے ساتھی شفیع جان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. کیونکہ شفیع جان نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ کی بورڈ واریئرز ہیں، وہ اپنے فیصلے ہم پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں یہ اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے جس پر اس وقت سہیل آفریدی اور ان کے ساتھی عمل پیرا ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے معاملات کو ٹیمپریچر تھوڑا سا نیچے لایا جائے تاکہ عمران خان تک سب سے، اس وقت جو میں نے کہا کہ جیسے پی ٹی آئی کی جو اگلی حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان تک ان کی رسائی ہو. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، سہیل آفریدی کو یہ میسج کنوے کیا گیا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ سہیل آفریدی کو یہ میسج کنوے کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو عمران خان سے کسی بھی طرح کی رعایتیں چاہیے، عمران خان کے لیے، تو آپ کو اپنا جو ٹون ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لانا ہوگا، اپنا ٹون تھوڑا سا ڈاؤن کرنا ہوگا، تھوڑا سافن کرنا ہوگا. اچھا اب دیکھیں اس میں جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ جی سہیل آفریدی کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے؟ عمران خان جب ڈٹے ہوئے ہیں تو سہیل آفریدی کیوں کریں گے؟ سہیل آفریدی کی پوزیشن بہت ہی پریکیریس ہے، بہت ہی ان کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. اگر وہ آل آؤٹ جاتے ہیں اور جیل میں عمران خان پر سختیاں بڑھتی ہیں تو بھی ظاہر ہے انہیں مورد الزام ٹھہرایا جائے گا کہ جی آپ تو باہر گھوم رہے ہیں مزے سے، آپ تو کوئی بھی بیان دے دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی سختیاں جو عمران خان کو بھگتنی پڑتی ہیں، انہیں آئسولیشن میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے ڈاکٹرز تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، ان کی بہنوں تک کون سے نہیں ملنے دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ آپ باہر جو ہے بہت سخت بیانات دیتے ہیں. اور اگر سہیل آفریدی اپنا ٹون نیچے لے کر آتے ہیں تو پھر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ان پر تنقید کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے اس کا ایک امتزاج سا بنایا ہوا ہے، جیسے کہ 8 فروری کی ہڑتال کے لیے انہوں نے پوری کاوش کی. اب
وہ اتنے زیادہ سخت بیانات نہیں دے رہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی نہ کوئی رعایت حاصل کی جائے. اور مجھے پتہ ہے اس پر سب سے پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ جی جب عمران خان خود رعایت حاصل نہیں کرنا چاہتے, اگر عمران خان کو رعایت لینی ہوگی تو وہ خود لے لیں گے, وہ خود کہیں گے کہ جی مجھے بات کرا دیں اور میں اب نرم رویہ اختیار کر لیتا ہوں. تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ لیکن جب تک عمران خان سے کسی کی ملاقات نہیں ہو جاتی, ہم وثوق سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت عمران خان کی جو مطلب موجودہ پوزیشن ہے, کیا عمران خان اس موڈ میں ہیں کہ کوئی مصالحتی راستے اختیار کیا جائے. نہیں, عمران خان کا ظاہر ٹریک ریکارڈ تو یہ کہ وہ بالکل ایگریسو, ہمیشہ ایگریسو انداز ان کا ہوتا ہے. لاہور سے بدستور فحش, گندی, بیہودہ ویڈیوز آنے کا سلسلہ جاری ہے. جیسے کہتے ہیں نا وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے, اس طرح سے لاہور سے ویڈیوز, فحش ویڈیوز آنے کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. لاہوریوں کو بے حسی کا طعنہ دیا جا رہا ہے. ہمارے کامنٹس میں کچھ لوگوں نے لکھا, میرے خیال ہے شاید پچھلی اور سے پچھلی ویڈیو میں نے پنجاب کو کہہ دیا تھا, تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی پورے پنجاب میں ایسا نہیں ہو رہا. آپ کی بات 100% درست ہے, میں آپ سے متفق ہوں. اور کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جی پورے لاہور میں بھی یہ نہیں ہو رہا, لاہور میں ہی بہت سے لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے. میں اس بات سے بھی متفق ہوں. لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں, جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, جاری کر رہے ہیں, یہ انتہا سے زیادہ قابل مذمت ہے. دیکھیے یہ پاکستان کا کلچر ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے یہ چیزیں لے کر آ گئے. اور بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ, اب آپ مجھے دیکھیے, مجھے بتائیے کہ کم از کم میں جس پاکستان میں پلا بڑھا ہوں, جہاں میں گرو اپ ہوں, میں نے تو اپنے ارد گرد اس طرح کے نظارے نہیں دیکھے جو ہمیں اس وقت دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. ایون لاہور میں بھی میں لاہور میں ایک بسنت کے موقع میں لاہور میں موجود تھا. یہ سب بیہودگی وغیرہ اور جس طرح سے, اور خاص کر ایسے موقع پہ دیکھیں اس معاملے میں پاکستانی بہت سینسٹیو ہیں. جو سنی حضرات جیسے ہم لوگ جب محرم ہوتا تھا تو ہم اس کا اتنا ہی احترام کرتے تھے, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جو ہمارے اہل تشیع دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کے لیے ایک سوگ کا وہ ہے. تو لوگ خود ہی اپنے طور پر ہی اس کا, پاکستانی اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہے کہ اگر کسی کو سوگ کا ماحول ہو کہیں تو وہ اپنی خوشیوں کو تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں, میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ چند 100 کلومیٹر دور اسلام آباد میں اتنا اندوہناک واقعہ ہوا, اور اس سے چند 100 کلومیٹر دور اس طرح کی بے حسی, بے شرمی اور بے حیائی کی گئی. اچھا اب یہ دیکھیے, یہ جو نظارے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہاں, یہ ہم نے انڈین, جب ہم دور جاہلیت میں انڈین فلمیں دیکھا کرتے تھے تو اس طرح کے ہم دیکھتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے یہ آگ اور اس طرح کی چیزیں, یہ پاکستان میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ مجھے نہیں پتا مریم نواز, اور یہ مریم نواز کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ اس طرح کی چیزیں یہ کہاں سے آ گئی ہیں. پاکستان میں تو کم از کم اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. یہ کوئی انہوں نے نیا پاکستان ایجاد کر لیا تو میرے علم میں نہیں. اچھا, اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ نواز شریف کی ایما پہ ہو رہا ہے, جو کہ اس وقت جو ہمارے پنجابی دوست ہیں ایک بڑی اچھی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, گواچی گائے, یعنی جب کسی انسان کو خود نہیں پتا ہو کہ وہ کہاں ہے. اب یہ دیکھیے لوگ ان کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں وہ پتنگ اڑ رہی ہے, وہ پتنگ اڑ رہی ہے, اور نواز شریف کا اگر آپ آئی لیول دیکھیں تو وہ مطلب سطح زمین پر ہے. وہ بالکل اس طرف دیکھ رہے ہیں جہاں پتنگ اگر گر جائے یا کٹ کے آ جائے یا کچھ ہو جائے تب تو ہو سکتا ہے, لیکن اڑتی ہوئی پتنگ کا یہ لیول نہیں ہوتا جہاں نواز شریف کا. نواز شریف بالکل غائب الدماغ ہو گئے, وہ اس وقت بالکل خبط الحواس ہیں, اور ان کو صرف اور صرف ایک ہوسٹیج کے طور پر رکھا گیا ہے. وہ جو جاوید نصرت ہیں, انہوں نے ایک دفعہ ایک بہت ہی میں کہوں گا شفاق مثال جس کو کہہ سکتے ہیں آپ دی تھی, کہ پاکستان میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپنے گھر کے کسی بزرگ کو ٹھیلے پہ ڈال کر لے جاتے ہیں تاکہ اس پر ترس کھا کر بھیک مانگی جائے. تو وہ نصرت جاوید نے کہا تھا کہ وہ حال نواز شریف کا نمرود لیگ نے اس وقت کیا ہوا ہے. قابل رحم ہرگز نہیں ہے یہ شخص, اس کا ماضی انتہائی گندا, گھنونا, بھیانک ماضی ہے. کبھی بالکل یہ مت سوچیے گا یہ شخص قابل رحم ہے. اس نے پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کے کلچر کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. کسی دن اس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور شیئر کیجیے, اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.